अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन डायलॉग विद मोहसिन के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हुई उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के गिरद घेरा तंग किया हुआ है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 21 से भी ज़ायद दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं और अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस का वहाँ पर ऑपरेशन और सर्च जो है वो जारी है। और इस हवाले से मज़ीद भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मुख्तलिफ सियासतदानों के बयानात सामने आए हैं। ख़ास तौर पे मैं ख्वाजा आसिफ की बात करूँगा जो कि वज़ीर दिफा भी हैं। उन्होंने एक और ही एंगल दिया है और वो मैं आपको ज़रा पढ़ कर सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मज़दूरों के साथ जो हुआ इस पर महारंग बलोच और दीगर खामोश हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ अपने लिए बोलते हैं, पंजाबियों के लिए कुछ नहीं बोलते। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट से क्या मतलब लिया जा सकता है और जो अभी तक कार्रवाइयाँ फोर्सेस कर रही हैं ये कहाँ जाकर रुकेंगी, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, आज इस पर बात करेंगे। मोहसिन रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है सर। ये ख्वाजा साहब ने जो स्टेटमेंट दी है मैं चाहूँगा सर इसकी ज़रा वजाहत कर देता है। बादशाह लोग हैं, बादशाह लोग हैं। एक बादशाह हमारे पास और भी है, मोहसिन नकवी साहब। ख्वाजा साहब तो खैर बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। उन्होंने एक चीज़ की निशानदेही की, इसको संजीदगी से लेना चाहिए। वाक़तन उन्होंने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने तो हद ही मुका दी ना, जिसको कहते हैं। वो कोयटा गए, उन्होंने सरफराज बुगटी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसका स्टफ भी हमारे पास मौजूद है। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है उसका भी ऐलान किया, कहा कि हम सूबाई हुकूमत के साथ खड़े हैं और कला कमा करेंगे। दहशत गर्दों का यकीनन होना चाहिए, जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हैं। हथियार का जवाब तो डेफिनेटली हथियार ही होता है। उन्होंने भी ताकत का इस्तेमाल किया था दहशत गर्दों ने। और कल जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख़ में बदतरीन दिन है, जनाजे जिन जिन घरों में पहुँचे हैं, लिया है, खानेवाल है, पाकपतन है, फैसलाबाद है, वहाँ पर जाके ज़रा देखिए कि उन लोगों के यहाँ मजदूरी करने के लिए लोग गए और डब्बा बंद उनकी लाशें वापस आई हैं। रियासत इस वक्त शोक के आलम में है और जिन लोगों ने यह कार्रवाई की उनके ख़िलाफ़ ताकत का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए, कोई जवाज़ ही नहीं है। हम भी मजम्मत कर रहे हैं, दुनिया भर के लोग उसकी मजम्मत कर रहे हैं। चीन ने, ईरान ने, यूरोपीय यूनियन ने दहशत गर्दी की इस कार्रवाई की मजम्मत भी की है और ये कहा कि दहशत गर्दी किसी भी फॉर्म और किसी भी मैनिफेस्टेशन में काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान ने तो बहुत भारी कीमत इसकी अदा की है। हमारे 1 लाख से ज़्यादा लोग जो, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, सिविलियन हलाकतें हुई हैं। तो ये कोई आज की बात नहीं, 20-30 साल से पाकिस्तान को दहशत गर्दी का सामना है। लेकिन मैंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ का कल का दिन जो है ये बदनसीब तरीन दिन है, स्याह तरीन दिन है कि इतनी बड़ी कार्रवाई की और ताकत का जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया था। रियासत से बड़ी ताकत तो कोई होती ही नहीं है, तो रियासत से बड़ा गुंडा भी कोई नहीं होता। कल दहशत गर्दों ने गुंडागर्दी की थी, उसका जवाब दे दिया गया उनको और ये ऑपरेशन मैं आपको बताऊं जारी भी रहेगा। तो रियासत किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती कि कोई ताकत का इस्तेमाल करके रियासत से अपनी बात मनवाए। हाँ, उनके मुतालबात हैं, उनको डिस्कस भी किया जा सकता है। जेन्युइन होंगे तो रियासत उसकी तरफ जाएगी भी। ये रियासत की जिम्मेदारी, रियासत माँ होती है और माँ का किरदार बुनियादी तौर पर ये होता है कि अपने बच्चों की हिफाजत करती है। बलूचिस्तान के लोगों के जो मसाइल हैं उनका हल निकलना चाहिए और लाजन हल तो है ही नहीं, सिर्फ संजीदगी की ज़रूरत है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा था ख्वाजा आसिफ साहब ने ठीक निशानदेही की है कि बलूचिस्तान में अवामी हकूक़ के हवाले से पुरअमन एहतजाज करने वालों की जो 2-3 तहरीकें हमें नज़र आती हैं, उसमें मारंग बलोच यकजहती कमेटी का किरदार है और वो बलूचिस्तान के अंदर बकौल उनके जो जुल्म और ज़्यादती रियासत ने की है, रियासती इदारों ने की है, उसके ख़िलाफ़ वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन कल बिल्कुल बजा तौर पर कहा जा सकता कि पाकिस्तानी पहले थे, पंजाबी बाद में थे, जिनका कल वहाँ पर कत्ल हुआ है। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि 46 उस वक्त तक की इतलात के मुताबिक हमारे 46 लोग जो थे वो मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान भी हमारे शहीद हुए हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के 10 लोग हैं, वो भी उसमें मारे गए हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। ISPR की प्रेस स्टेटमेंट के मुताबिक 14 लोग तो हमारे मारे गए।
اور 21 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. لیکن نہیں توفیق ہوئی تو بلوچ مفادات کے لیے کام کرنے کے لیے جو تحریکیں ہیں، مارنگ بلوچ کی تحریک کا میں نے ذکر کیا، مولوی ہدایت اللہ ہیں، وہ وہاں پر اپنی ایک الگ گوادر کے حوالے سے ان کا ریکارڈ ہے، وہ جب بھی احتجاج کرتے ہیں اسی کو لے کر کرتے ہیں. ان کی طرف سے بھی اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ یہ جو کام کیا ہے دہشت گردوں نے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ان کے ایجنڈے کی بھی مذمت کرنی ہونی چاہیے تھی. مارنگ بلوچ کو ڈیفینیٹلی یہ کہنا چاہیے تھا. دوسری بات جو میں نے کہی کہ محسن نقوی صاحب نووارد ہیں سیاست میں، اور چیف منسٹری ان کو پنجاب کی جو کیئر ٹیکر پلیٹ میں رکھ کر دی گئی تھی، انہوں نے کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا. لیکن یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک ایسے افسوسناک واقعے پر وہ حکومت کی نمائندگی کرنے کے لیے بلوچستان گئے. انہوں نے پریس کانفرنس میں باقی جو باتیں کی ہیں اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں، لیکن انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. ہاں، دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہے. بعد میں ایک صحافی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک محاورہ استعمال کیا ہے، یعنی کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹھہری، آپ کو معاملے کی سنجیدگی کا اندازہ ہے، یہ موقع ہے ٹھٹھا کرنے کا یا لائٹر نوٹ پہ کوئی جگت مارنے کا. آپ وزیر داخلہ ہیں اور پاکستان جیسی ریاست کے وزیر داخلہ ہیں جس کو درپیش مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا دہشت گردی کا مسئلہ جو ہماری لائف اینڈ ڈیتھ کا ہے، تو اس میں تو آپ کو بہت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کیا ہے، افسوس کا اظہار بھی کیا ہے، وہ اپنی جگہ پہ رہے گا. لیکن سوال میں سے بہت سارے ضمنی سوال بھی نکلیں گے. کیا بلوچستان کے مسئلے کا حل جو ہے وہ طاقت کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے؟ دہشت گردوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں، ان کے خلاف ہتھیار ہی کی زبان میں بات کرنی چاہیے. جواب بھی اس سے زیادہ شدید آ سکتا ہے. اور آج ہماری فورسز نے ایک اور جگہ پہ کارروائی کر کے بہت بڑا دہشت گردوں کا ایک نیٹ ورک ہے اس کو بھی توڑا ہے. اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، جو مانسٹر ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. آپریشن عزم استحکام جس کے لیے آج سرکاری طور پر بتایا گیا کہ 20 ارب روپے جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اس کے لیے ہم نے اپنی انفراسٹرکچر جو ہے وہ تیاری بھی کرنی ہے. اور ہماری فورسز جو ہیں چونکہ وہ 20-30 سال سے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ان کی تیاری بھی ہے. تو یہ مسئلہ اگر اب سر اٹھاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ پاکستان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تو پاکستان نے ایک پیس کی طرف بڑھنا ہے. گلوبلائزیشن کی اس دنیا میں پاکستان کو اپنی فائنینشیل جو پرویس ہے اس کو اور اپنی اکنامک اسٹرینتھ اور اسٹیبلٹی کو لے کر چلنا ہے. بہت سارے ہمارے اہداف ہیں جو دہشت گردی سے نمٹے بغیر آپ اچیو نہیں کر سکتے. اس لیے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کل ہماری فورسز نے اور آج جس ریزولو کا مظاہرہ کیا ہے یہ قائم رہنا چاہیے تا وقت کہ ہم اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں پر دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے. لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. ہٹ اینڈ رن کا مسئلہ نہیں ہے. وہ گریلا وارہ کارروائی کرتے ہیں، تمام دہشت گرد یہی کام کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ بزدلانہ کا، کیونکہ بزدلانہ کارروائی ہوتی وہ ہے جو آپ چھپ کے کرتے ہیں. تو گریلا وار فیئر میں یہی ہوتا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کارروائی ڈالتے ہیں، آپ تھوڑا پھر اپنے آپ کو پھر کمر کس لیتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ ایک اور سوال کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے کہ کیا طاقت کا ہی استعمال ہے جو اس مسئلے سے نمٹ؟ دہشت گردوں کے خلاف طاقت استعمال کیجیے، لیکن بلوچستان کے اندر جو پرامن مذاکرات پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، جو بلوچستان کی حقوق کے لیے اور اپنے مسنگ پرسنز کی بحالی کے لیے اور پاکستان سے بلوچستان کے لیے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کرتے ہیں، یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں جن کا حل نہ نکل سکے. اس کی طرف ہمیں ضرور دھیان کرنا ہے. اور ریاست اگر ماں ہے تو اس کو اپنے ان بچوں کی جن کی جائز شکایات ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے سوچنا ہوگا. سر ایک بریک پر جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر یہ جو آپ ڈفرینشیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اس گفتگو کو مزید بڑھائیں گے. خواتین و حضرات ایک شارٹ بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। शाह जी, आपने ब्रेक से पहले कहा कि बंदूक का जवाब बंदूक ही से देना बनता है। एक तरफ तो बंदूक का जवाब हमारी अफवाज हमने देखा कि वो दे रही हैं, उन्होंने बदला लेना शुरू कर दिया और अब वो ऑपरेशन जारी है। लेकिन उसी के साथ पैरेलल एक बयान आता है ख्वाजा आसिफ साहब का, और वो उसको हम सियासी बयान कहेंगे या उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत है इस तरह के सिनेरियो? इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए मैंने कहा था कि ये सीनियर आदमी है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, वो बात जो करते हैं उसके पीछे कोई मगज़ भी होता है। महज उन्होंने तफन्नुन तबाह के लिए नहीं कहा या काउंटर एक नैरेटिव नहीं दिया। देखें, मारंग बलोच जिसका उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया है, वो 2009 से पाकिस्तान में एहतजाजी जो या मुज़ाहमत की जो बलोच अवाम को लेकर सियासत है उसमें वो नमूदार हुई हैं। राइट। और 2009 से 15 साल एक बड़ी लंबी जदोजहद है। उनके मुतालबात बुनियादी तौर पर क्या हैं, एक एक करके ज़रा उसका जायज़ा ले लेते। सबसे पहले तो एनफोर्स्ड मिसिंग पर्सनस का मामला, डिसअपियरेंसेस का, लोगों को उठाया जाता है, गायब कर दिया जाता है। उनके वालिद साहब के बारे में भी, उनके भाई के बारे में भी, उनके वालिद पर जब उनकी डेड बॉडी मिली थी तो वो टॉर्चर उस पर हुआ था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बलूचिस्तान के अंदर जिनका ये मुतालबा है कि जो हमारे मिसिंग पर्सनस हैं उनको रिकवर किया जाए। आप याद रखिए कि पाकिस्तान ने मिसिंग पर्सनस की रिकवरी के लिए एक कमीशन भी बनाया था। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल उसके सरबराह होते हैं। उसने कुछ कामयाबियां भी हासिल की, यानी अबाउट 7,000 पर्सन थे जो मिसिंग कैटेगरी में थे। ओके। तो 5,000 के करीब जो हैं लोग वो वहाँ से बरामद कर लिए गए या वो मंजरे आम पर आ गए, इस रिकवर हुए इस कमीशन की एक्टिविटी। लेकिन उसको कुछ चैलेंजेस भी थे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस उन पर इल्ज़ाम आता है कि बुनियादी तौर पर इन लोगों को उन्होंने उठाया था, उन्हीं को मिसिंग पर्सनस बनाया गया था। उनमें से कुछ मंजर आम पे आ गए, कुछ मुल्क छोड़कर चले गए। वो लिस्ट्स जो देते हैं ना, उसमें भी बात की जा सकती है कि क्या वो जेन्युइनली वो लोग थे। उनमें से कुछ मर खप गए, कोई मुल्क छोड़ के चले गए कुछ लोग। लेकिन बहरहाल 5,000 लोग जो हैं वो सामने, 2,000 लोग हैं जो मिसिंग पर्सन हैं। लेकिन मारंग बलोच जो है वो जिस मूवमेंट का, अब उसका ताल्लुक सिर्फ मिसिंग पर्सनस की रिकवरी तक नहीं है, उनके मुतालबात बिल्कुल जेन्युइन मुतालबात हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सूबाई ऑटोनॉमी जो है, खुद मुख्तारी बलूचिस्तान को भी दी जाए, लाइक अदर 3 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम के ज़रिए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी के लिए बहुत सारे इक़दाम किए थे जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, जिसमें ECC का भी रोल है। जो हमारा फेडरल पूल है उसमें से सूबों को पैसे मिलते हैं। कुछ उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया था कि कनकरेंट एक लिस्ट भी मौजूद थी जिसमें फेडरल सतह पे मिनिस्ट्रीज़ को डिज़ोल्व करके हमने वो भी सूबों को देनी थी। वो उस पर काम होना बाकी है। उसमें भी मेरा ख्याल कुछ पॉलिटिकल मैकिनेशंस हैं जिसकी वजह से ये काम नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात ये हुई थी कि सूबों की खुद मुख्तारी में इजाफा हुआ था। वो इजाफा बलूचिस्तान की खुद मुख्तारी में नहीं हुआ उस तरह? उनका मुतालबा बुनियादी तौर पर और नौयत का है। अच्छा। जो बलूचिस्तान में मुज़ाहमत की तहरीकें हैं, एक तो मैंने मारंग बलोच की बलोच यकजहती कमेटी और दूसरी मौलवी हिदायतुल्लाह जो गवादर को लेकर बहुत सारे उनके भी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं कि क्या उनका शेयर क्या है बलूचिस्तान के रिसोर्सेज में। वो अपना शेयर मांगते हैं, यानी बलोच अवाम का और बलूचिस्तान गवर्नमेंट का। ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांगते हैं कि जी हमें सूबाई खुद मुख्तारी ज़्यादा मिलनी चाहिए। फिर वो जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट का जो पूल है, नेशनल पूल जो है हमारा, उसमें हिस्सा मांगते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में हिस्सा मांगते हैं। लोकल जो बलोच लोग हैं उनके लिए हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन के मामले, ये वफाक से मांगते हैं। वफाक से मांगते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट जो अटैक्स वहाँ पर होते हैं, मैंने कल भी जिक्र किया था कि 4-5 किस्म की आर्मीज़ वहाँ पर बन चुकी हैं जो पाकिस्तान के मफादात और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ काम करने वाली हैं। इनमें से कुछ हैं जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो सियासी धारा है इसमें लोग वापस भी आ चुके हैं। मसलन नवाब अकबर बुगटी का जो पोता है, बालाज बुगटी उसको कहते हैं, ब्रह्मदाग बुगटी उसका नाम था, उस पर इल्ज़ाम है और उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उसका क्लेम भी उन्होंने किया कि हमने अपने दादा का या नवाब अकबर बुगटी की जो किलिंग है उसका बदला लेने के लिए उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ पर अटैक किया। 2009 में हमारे GHQ पे अटैक हुआ था, उसमें भी ये सेपरेटिस्ट जो थे, बलूच लिबरेशन आर्मी जो है उसके लोग थे। ब्रह्मदाग बुगटी उसको जो है, उसका एक नाम बलाज बुगटी भी है। उनके दूसरे भाई हैं ज़ैन बुगटी,
جی وہ پاکستان کے سیاسی دائرے میں شامل ہو چکے ہیں. شاہ زین بگٹی. شاہ زین بگٹی جو ہیں جی وہ فیڈرل منسٹر بھی سوری یہ ہمارے MNA بھی رہے ہیں, اور ان کا ایک نیشنل اگر بلوچستان کی تحریک کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا کردار اس اعتبار سے زیادہ پازیٹیو ہے کہ وہ بلوچستان کی علیحدگی کے لیے بات نہیں کرتے, بلوچوں کے لیے زیادہ انڈیپینڈنس اور فائنانشل جو ان کی اٹانومی ہے وہ مانگتے ہیں. دوسرے اختر مینگل ہیں, وہ چیف منسٹر بھی رہے بلوچستان کے, وہ بھی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں, زیادہ صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں. یہ انفورسڈ ڈس اپیرنسز جو ان کو جبری طور پر گم شدہ بنا دیا گیا, ان کی ریکوری کی بات کرتے ہیں, بلوچستان کی آزادی کی بات. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب اختر مینگل ایک ریزنیبل آدمی ہے. تو شاہ جی یہ تمام لوگ انکلوڈنگ, اسی لیے میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر مذاکرات کی ٹیبل پر جائے گا. لکھ کے رکھ لیجئے, 10 سال اور بھی گزار دیجئے. یہ جموں کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان ایک محبت سے اور ایک احترام کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بالکل. ان کے جو جینوئن پرابلمز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو اور ہمارے ریاستی اداروں کو ان کو یقیناً سنجیدگی سے لینا ہے, اور کسی نہ کسی دن جا کے یہ مسئلہ ضرور ریزالو ہوگا. شاہ جی مولوی ہدایت اللہ صاحب ہو یا ماہرنگ بلوچ ہو, ڈیمانڈز تو ان کی بالکل ٹھیک ہیں. نہیں, ان کا طریقہ کار غلط ہے. طریقہ کار اس لیے غلط ہے کہ جب وہ یہ بات ڈیمانڈ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کریں یا فیڈرل گورنمنٹ سے کریں, وہ پروونشل اٹانومی کے حوالے سے بات کرنے کی بجائے جب وہ انٹرنیشنل انٹرونشن پاکستان میں چاہیں گے تو ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا جا سکتا. مطلب مارنگ بلوچ نے یونائٹڈ نیشنز کی انٹرونشن پاکستان میں چاہنے کے لیے جنیوا میں جا کے انہوں نے مظاہرہ کیا. انہوں نے جینوسائیڈ کا پاکستان پر الزام لگایا کہ پاکستان بلوچوں کی نسل کشی کر رہا ہے. یہ مطالبات تسلیم نہیں کیے جا سکتے, نہ یہ الزام تسلیم کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, اگر کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے تو بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم پاکستان کے ان لوگوں کو جو بلوچستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں, پاکستان کی ریاست پر, پاکستان کے آئین پر یقین رکھتے ہیں, ان سے تو بات کی جا سکتی ہے. تو شاہ جی وہ تو یہی کہتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اگر یہ لوگ جو مسنگ ہیں اگر یہ کسی اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں تو ان کو عدالتوں میں پیش کریں. آپ ان کو غائب کیوں کیا ہوا ہے؟ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ کہ یہ مطالبہ مانا بھی جا سکتا ہے, اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے, لیکن جس سنجیدگی کی میں بات کر رہا ہوں نا وہ لانگ ٹرم پلاننگ کا حصہ ہے, اور وہ ہونا بھی چاہیے. ان لوگوں کو نیشنل دھارے میں لائیے. یہ کام میں نہیں کر سکتا, نہ میڈیا کر سکتا ہے, نہ آپ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ریاستی دھارے کر سکتے ہیں, ریاستی ادارے کر سکتے ہیں ان کو سیاسی دھارے میں لانے کے لیے. دیکھیں, ان لوگوں کے جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے کیجئے. جو ان کے مثلاً وہ ان کا الزام ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا, یہ ثابت ہونا چاہیے. ڈاکومنٹری پروف آپ کے سامنے ان کو رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں جو واقعتاً ماورائے عدالت ان کو قتل کر دیا گیا. تو اگر ریاست کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ جو ریاستی مفادات کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں تو آپ ریسپانسیبلٹی لیں. آپ بتائیں کہ یہ لوگ ریاست کے مفادات کے خلاف کام کر رہے تھے اور انہوں نے اٹیک کیا اور اس اٹیک کے نتیجے میں مارے گئے. عدالتیں پاکستان کے اندر موجود ہیں نا, ان کی ڈائریکشن درست کرنے کی ضرورت ہے نا. وہ یہ ان کو پاکستان کی عدالتوں پہ کیوں اعتبار نہیں ہے؟ کیوں اس کمیشن کی فائنڈنگز کے اوپر مارنگ بلوچ ہو یا دیگر جو وہاں پر نیشنلسٹ یا سیپریٹسٹ ہیں ان کو پاکستان کے عدالتی سسٹم پر کیوں اعتراض ہے؟ وہ کیوں نہیں مانتے بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. اس لیے یہ سنجیدگی سے حل کرنے والا اور سنجیدگی سے غور کرنے والا معاملہ ہے. آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ طاقت کا استعمال صرف اس جگہ پہ ہونا چاہیے. مثلاً جن علاقوں میں آپریشن عزم استحکام یا اس سے پہلے جن علاقوں میں آپریشن ہوا تھا, کیا وہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہوا تھا؟ نہیں, وہ ان دہشت گردوں کے خلاف ہوا تھا جو ہائیڈ آؤٹس ہمارے یعنی سول علاقوں میں جا کے بنا لیتے ہیں. یہ ان کی وار ٹیکٹک ہے. وہ کارروائی ڈالتے ہیں اور ہماری آبادیوں میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں. تو اس میں کچھ ایسے معاملات ضرور ہو جاتے ہیں جسے ہم کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. ہماری سیکورٹی فورسز جو آپریشن میں انوالو ہیں انہوں نے, میں نے پہلے کہا کہ کتنی اپنی جانیں دی ہیں, لیکن یہ پاکستانی عوام کے خلاف نہیں تھا. اسی طرح سے اب بلوچستان میں دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے اگر آرمی آپریشن کر رہی ہے اور مزید بھی آپریشنز کیے جا سکتے ہیں تو یہ بلوچ عوام کے یا بلوچستان کے خلاف نہیں ہوگا.
تو اس کا مطلب اس میں ایک سٹل ڈفرینس ہے. جو سیاسی معاملات کا سیاسی حل نکالنا چاہتے ہیں لوگ, ان کو سیاسی اعتبار سے آپ انگیج کیجئے, ان کے مطالبات کو سنجیدگی سے لیجئے اور وہ حل کیے جا سکتے ہیں. سیاسی اعتبار سے اس کو حل کرنا چاہیے. آئی ایس پی آر جو اپنا آپریشن کر رہی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی کچھ آئی ایس پی آر کی طرف سے شامل کی گئی ہیں, اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات ایک شارٹ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ جی, آئی ایس پی آر تو اپنا کام, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ فوج اپنا کام کر رہی ہے, آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آئی ایس پی آر کی جو فائنڈنگز ہیں, جو ابھی تک کی کارروائی ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً بریف کر دیں. دیکھیں وہ تو آ چکا ہے, جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ 21 دہشت گرد اب تک مارے جا چکے ہیں اور ان کا پیچھا بھی کیا جائے گا. یہ کلیئرنس آپریشن تھا. دیکھیں ریاست اس وقت تو غصے میں ہے. کل جو انہوں نے نقصان ہمارا کیا ہے اس پہ یہ غصہ واجب بھی ہے اور بنتا بھی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر انہوں نے غنڈہ گردی کی تو دنیا میں کوئی بھی ریاست ہو, پاکستان نہیں کوئی بھی ریاست ہو, اس سے بڑا بدماش, اس سے بڑا غنڈہ کون ہو سکتا ہے. لیکن ریاست کے کچھ رولز ہیں, کچھ ریگولیشنز ہیں. ریاست اپنے عوام پر چڑھ نہیں دوڑتی. ٹھیک ہے, کل دہشت گردوں نے یہ واقعہ کیا ہے, اس لیے ہمارے ریاستی اداروں نے یہ ایک بفٹنگ ان کو جواب دیا ہے, جو مزید بھی اور اس کو ایڈوکیٹ بھی کرنا چاہیے. ہماری ریاست کو اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ ان کا پیچھا بھی کرنا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ بنیادی طور پر میں نے جس طرح سے کہا تھا کہ یہ دہشت گرد کیسے بنے ہیں. اب مزید دہشت گرد تو ہم پیدا نہیں کر سکتے, نہ ہم ان کو, یہ ایک سٹل ڈیفرنس ہے درمیان میں. دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو فینس سیٹرز ہیں, جو بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے, بلوچستان کی محرومی کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں, بات کرتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ریاست کو مذاکرات بھی کرنے چاہیے. ان کے جینوئن مطالبات ہیں, اس پہ غور بھی سنجیدگی سے کرنا چاہیے. اس کا کوئی حل بھی نکل سکتا ہے. لیکن جو پراسپیکٹیولی وہ لوگ جو ابھی دہشت گرد نہیں ہیں, جنہوں نے ابھی ہتھیار نہیں اٹھائے, ان کے درمیان اور جو کیٹیگوریکلی جنہیں ہم ٹیررسٹ کہتے ہیں, جو ریاستی مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں, ان کے درمیان فرق کرنا چاہیے. یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں ریاست بھی ایک ہیومن باڈی کی طرح سے ہے. دماغ سوچتا ہے, دل خواہش کرتا ہے, یا دل امپلسیولی بہت سارے کام کرتا ہے. لیکن ریاست دماغ سے اگر سوچتی ہے تو اس کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے, اور یہ واقعتاً ہونے والا کام ہے. ایک سٹل ڈیفرنس ہے ان لوگوں کا جو اپنی محرومی کا رونا روتے ہیں. وہ فیڈرل گورنمنٹ سے اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں. میں نے 2 آدمیوں کا ذکر بھی کیا, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نیشنل پالیٹکس کرتے ہیں. اس میں بی این پی موجود ہے, جمہوری وطن پارٹی موجود ہے, شاہ زیان بگٹی والی. ان لوگوں کو اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے. میں استعمال کا لفظ تھوڑا سخت ہے, ایز اے برج ان کے ذمہ ایک کام لگایا جا سکتا ہے. دیکھیں وہ سیاسی پالیٹکس, پاکستان کی نیشنل پالیٹکس کرتے ہیں, سیاسی لوگ ہیں, مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں ان میں, اور جو سیپریٹسٹ ہیں ان میں فرق کرنا چاہیے. یہ جو دہشت گرد ہیں, انہوں نے بندوق اٹھائی ہے, ان کے درمیان اور جو اپنے سیاسی مطالبات پیسفل مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور پیسفل مارچ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, ان لوگوں کو درمیان ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. ہمیں ایک ایسی نیشنل کانسنسس کی ضرورت ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کی یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے, کوئی اس پہ سوچیں, اور ایک پیراڈائم ہمارا بننا چاہیے کہ جس جگہ پر اس قسم کے مسائل ہیں اور جو حل طلب ہیں, اس کے لیے اگر کوئی کمیشن بھی بنانا پڑتا ہے تو تب بھی بنایا جا سکتا ہے. اگرچہ یہ میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہوگا کہ کسی کمیشن کا ذکر کیا جائے. ابھی وہ لوگ موجود ہیں جو بلوچستان کی, پاکستان کے سیاسی دھارے میں اس کی شمولیت, اس کے ریسورسز وغیرہ وغیرہ. دیکھیں ان لوگوں کے بنیادی طور پر 20-30 سال سے یہ مسئلہ ہوا ہے. قدرتی وسائل یہاں پر موجود ہیں بلوچستان میں. ان کے جائز مطالبات میں کیا ہے کہ جی معدنیات سے مالا مال یہ ایریا ہے, ہم بلوچستان کے عوام کا پہلا حق ہے ان پر. تو یہ بالکل ایک جائز مطالبہ ہے. لوگوں کو وہاں پر روزگار کے مواقع ملنے چاہیے, زیادہ سے زیادہ ملنے چاہیے. مولوی ہدایت اللہ تھوڑا, جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ بھی ایک تحریک ہے جو گوادر سے ریلیٹڈ تمام ایشوز کو, وہ کیا کہتے ہیں, نیچرل ریسورسز کی بات کرتے ہیں. جی,
وہ کہتے ہیں کہ جی گوادر اگر ڈیولپ ہو رہا ہے یا سی پیک یہاں سے گزرے گا یا بنے گا تو اس میں ہمارا نیشنل پول میں زیادہ سے زیادہ بلوچستان کا حصہ ہونا چاہیے. ویسے فیڈرل گورنمنٹ کو سر تکلیف کیا ہے یہ ڈیمانڈ ماننے میں؟ نہیں, تکلیف کی بات نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک تو نہیں مانی گئی نا سر. نہیں, ایک تکلیف, یہ اس تکلیف کی بات نہیں ہے. وہاں پر جو پریولیجڈ پاکٹس ہیں آپ کو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ بلوچستان کے عوام کا, کل میں نے اشارتاً ذکر کیا تھا کہ بلوچستان کے عوام پر یعنی غرض دو گونا عذابست جان مجنورا بلائے فرقت لیلا و صحبت لیلا, مجنو کی جان دونوں طرح سے پھنسی ہوئی ہے. یعنی اس کو اگر لیلا مل جاتی ہے تب بھی مرتا ہے, اگر نہیں ملتی تب بھی مرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلوچ عوام ہے ان پر پہلا ظلم جو ہے وہ بلوچ سردار کرتے ہیں. نیشنل پول سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے جتنی مراعات لیتے ہیں وہ سرداروں سے شروع ہوتی ہیں, سرداروں تک ختم ہوتی ہیں. عام عوام کو کوئی حصہ نہیں ملتا. یہ عام عوام کا ریاستی وسائل میں حصے کی بات ہے بنیادی طور پر. تو کیا سرکار اس بات سے بے خبر ہے کہ اس پر سردار بیٹھ جاتے ہیں, وہ استعمال کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پر آپ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی جو پالیسی آپ نے اختیار کی اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. میں نے 2 لوگوں کا بھی ذکر کیا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. ایک بات سرے راہ کی جا سکتی ہے کہ بلوچستان کے حقیقی نمائندہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو صرف اقتدار کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں, وہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں اس لیے شمولیت اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں چیف منسٹر بنا دیا جائے, جو باریاں لیتے ہیں کہ 2 سال کے لیے آپ چیف منسٹر بن جائیں, 2 سال کے لیے کوئی اور بن جائے. یہ کیا ریکارڈ پہ بات نہیں ہے کہ یعنی ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی جو امپلائمنٹ ہے اس میں بلوچوں کا حصہ نکال کے دیکھ لیجئے, یہ جینوئن مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. دوسری بات آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں نیچرل ریسورسز میں ہمارا حصہ کہاں ہے؟ گیس یہاں سے نکلتی ہے, معدنیات یہاں سے نکلتی ہیں, تیل یہاں سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے, سونا وہاں پر موجود ہے, تانبے کے ذخائر وہاں پر موجود ہیں. تو بلوچستان کے عوام کو اس میں سے حصہ ملنا چاہیے. اور سب سے غریب ہمارا صوبہ بھی وہی ہے, اب رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے. اس لیے یہ میرا مطالبہ نہیں ہے, میں تو بہت بڑے کمفرٹ زون میں رہتا ہوں, آپ بھی بڑے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. ہمارے لیے لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں ہماری جاب سیکیور ہیں. ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیے, میں نے کل بھی کہا تھا کہ لگتا ہے کہ یہ زمانہ قبل از مسیح کے لوگ ہیں. آپ ان علاقوں میں جا کے تو دیکھیے, آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کے سردار کس قسم کی, مطلب یہ کہ کس کا نام لیں گے آپ, جو سردار ہیں وہاں پر جتنی وہ مراعات یافتہ ان کو کہنا چاہیے. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے, یہ جو عدم مساوات ہے, اس نے بھی تو ان کی محرومی میں ایک اضافہ کر رکھا ہے. اچھا شاہ جی, سیاست میں نے کہا تھا پیراڈائم شفٹ آپ کو لانی پڑے گی بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے. میں چلتے چلتے پھر ذکر کر دوں کہ پیپلز پارٹی ایک سنجیدگی کا مظاہرہ بلوچستان کے حوالے سے کرتی. کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ آصف علی زرداری جو آج پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں, خود بھی بلوچ ہیں, انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان ایک تحریک شروع کی تھی. پیکج بھی ایک فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو دیا تھا کہ جو محروم علاقے ہیں ان میں ہم نے یہ ترقیاتی کام کرنے ہیں. یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ 70 سال پاکستان کی تخلیق کو گزر گئے ہیں, تو بلوچستان اب تک بھی زمانہ قدیم میں رہنے والا ہمارا ایک صوبہ ہے. اس کی ترقی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہم نے اپنا قومی اگر کوئی آئینہ ہے تو اس میں بلوچستان کے حوالے سے اپنا چہرہ دیکھنے میں کہ ہمیں کیا حرج ہے. اس ایک پروگرام کے درمیان اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم سارے گفتگو جتنے بھی موضوعات تو اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن دہشت گردی جس وجہ سے پیدا ہوتی ہے آپ کو وہ سورسز جو ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا. آپ لوپ میں لیجئے ان تمام لوگوں کو, ابھی بھی موقع ہے. میرا آخری سوال ہے آپ سے, وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے فوج ہے اور سیاست ہے یہ دونوں بہت اہم جز ہیں, اور خاص طور پر اس طرح کی سچویشن میں فوج اپنا کام کر رہی ہے, انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں. سیاستدان کیا ایک جس طریقے سے آپ نے کہا نا مذاکرات اور لوگوں کو بٹھانا, جو بلوچ سیاستدان ہے وہ ایک اپنا رول, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنا رول ادا کر پائیں گے؟ کیونکہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے جو 26 اگست کو یہ معاملہ ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور کیٹیگوریکلی آپ لکھ کے رکھ لیجئے, سیاست کرنا فوج کا کام نہیں, نہ اس کے لیے وہ ٹرینڈ ہوتی ہے. ان کو بھی اسی طرح سے, وہ پاکستانی ہیں, ان کو بھی اسی طرح سے تکلیف ہوتی ہے جس طرح سے آپ کو کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں مرنے والے عام جو ہمارے پولیس کے جوان تھے ان کی شہادت پر ان کو افسوس ہوا. جب وہ خود مرتے ہیں آپ ان کو سیاست میں انوالو مت کیجیے. آپ کرتے ہیں تو وہ آتے ہیں, سیاست ان کا کام نہیں ہے, نہ وہ کرتے ہیں. دہشت گردوں کو مارنا ہے تو ہماری آرمی مارے گی, کیونکہ ان پر آرگنائزڈ, ہمارے دہشت گرد آرگنائزڈ ہیں, ایک آرگنائزڈ آرمی ہی ان کا جواب دے سکتی ہے.
لیکن سیاسی معاملہ تو سیاستدانوں نے حل کرنے ہیں. محرومیاں تو سیاستدانوں نے مذاکرات کے ذریعے انہوں نے ہی کرنی ہے نا. کیوں آپ نے سیاسی حل نہیں نکالا نا بلوچستان کا یا کسی اور علاقے کا, آپ نے نہیں نکالا سیاسی حل اس کا. الٹیمیٹلی کیا ہوا فوج کے خلاف وہاں پر کہ یہ ظلم کرتی ہے, زیادتی کرتی, کیونکہ آپ انگیج کرتے ہیں ان کو. سیاستدان ہماری آرمی کو انگیج کرتے ہیں, نفرت کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. اس پروگرام میں آپ میں اتنی ہمت ہے یا مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں ان کا تو ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ جتنے لوگ ہمارے آرمی کے مارے گئے ہیں, اور الزام بھی ان کا, یعنی خود ذبح بھی کرے, خود لے ثواب الٹا, وہ مارتے بھی ہیں, الزام بھی ان کو دیتے ہیں. میں آرمی کا کوئی تنخواہ دار سپوکس پرسن نہیں ہوں کہ میں ان کی بات کروں. یہ سیاستدانوں کی بنیادی طور پر ذمہ داری بنتی ہے. جی ٹھیک ہے, آپ اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو, ISI کو, فلاں کو مطلوب کرتے ہیں نا, ٹارگٹ ان کو کون دیتا ہے کہ ان کو اٹھا کے لے جائیں؟ آپ سیاسی سطح پر ناکام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو انوالو ہونا پڑتا ہے. کیا وہ پاکستان کو, مطلب پاکستان کوئی لاوارث ریاست ہے کہ دہشت گردوں کے سپرد کر دی جائے, یا انڈیا کا تارنے والا ہے کوئی آئے کہ رات کو آئے اور ہمیں اٹھا کر لے جائے؟ کسی نے اس کی حفاظت نہیں کرنی. سیاستدان اپنا کام کریں یار. میں اور پھر میٹر ہو جاؤں گا آپ کی بات سنتے. سیاستدان اپنا کام کریں اور فوج اپنا کام آلریڈی کر رہی ہے. بہت دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ ضرور انگیج کیجیے. ان کی اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, سیلاب آ جاتا ہے, بیماریاں آ جاتی ہیں, طوفان آ جاتے ہیں, زلزلے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو کہتے ہیں آ جائیں تو وہ آ کے اپنا کام کر جاتے ہیں. بہت شکریہ شاہ جی. یہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالے گا. آپ اپنی فوج پر یہ ذمہ داری مت ڈالیے. وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ شاہ جی آپ کا. خواتین و حضرات, ہمیں اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.